हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत पर फजल कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए भी कि खुदावंद ने हमें मौका फ़राहम किया है कि हम अपने ज़िंदा खुदा के हज़ूर में जमा हों, उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें। सो एक बार फिर आज मैं खुदा के खादम पास्टर लतीफ़ मसीह और तमाम इंतज़ामिया का मशकूर हूँ जो मुझे खुदावंद की कलाम की खिदमत करने के लिए यहाँ मौके फ़राहम करते हैं। सो मेरा ईमान है कि आज भी हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से जो कुछ पढ़ेंगे सीखेंगे वो हम सब के लिए बरकत का बायस होगा। सो आइए आज अपनी रहनुमाई के लिए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श मोहतबर कलाम में से पढ़ेंगे सबूर 118 और उसकी 22वीं 23वीं और 24वीं आयत मुबारका। ज़बूर 118 उसकी 22वीं 23वीं और 24वीं आयत मुबारका। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे एक्साल्टेशन थ्रू द रिजेक्शन, कि किस तरह रद्द किए जाने के बाद सरफराजी हासिल होती है। सो यहाँ हम देखते हैं कि इन आयात के अंदर लिखा है, जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और आगे लिखा है, ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। यहाँ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस पर और मज़ीद गौर करेंगे, लेकिन इसके तल्लुक़ से मैंने जो कहानी सुनी वो ये है कि जब दाऊद बादशाह का महल बन रहा था तो उस महल के लिए बहुत से पत्थरों को तराशा गया, उन्हें तैयार किया गया ताकि वो महल के अंदर जहाँ जहाँ भी उनकी ज़रूरत पड़े वो इस्तेमाल हो सकें। लेकिन एक ऐसा पत्थर था, जो पत्थर जो था, जब भी वो मज़दूर जो थे वो उस पत्थर को मेमारों के पास लेकर आते तो वो पत्थर जो था मेमार उसे रद्द कर देते और वो दूर फेंक देते कि ये तो ज़रूरत का पत्थर नहीं है। लेकिन जब वो बिल्डिंग के अख्ताम पर पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक जगह पर कोई और पत्थर जो है वो फिट नहीं हो रहा, और वो पत्थर जो कॉर्नर का पत्थर था वहाँ दूसरे पत्थरों को जब लगाते तो वो पत्थर कामयाब ना होते थे और वो वहाँ फिट नहीं आते थे। फिर उन्होंने तलाशा और देखा कि जिस पत्थर को बार बार रौंदा जाता था, फेंका जाता था, रद्द किया जाता था, जब उस पत्थर को उन्होंने पकड़ा और देखा तो वो वहाँ बिल्डिंग के जो कॉर्नर जो था, जहाँ उस बिल्डिंग की सारी खूबसूरती का और उस बिल्डिंग की जो तकमील का सारा दारो मदार था उस कॉर्नर स्टोन पर था। सो इस तरह ये वहाँ से ये मुहावरा जो चला कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ इस कहानी के साथ साथ इस मुहावरे को, सेंटेंस को इस्तेमाल करने के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ दाऊद को एक मुकाशफा भी मिलता है, और वो मुकाशफा ये है कि एक ऐसा पत्थर जिसे पूरी दुनिया रद्द कर देगी और वो दुनिया की नज़र में कोई उसका मकाम नहीं होगा, और जिसको हम आगे जाकर तफसील में देखेंगे, वही एक ऐसा पत्थर होगा जो कोने के सिरे का पत्थर होगा, जो बायस बरकत पत्थर होगा, जो खूबसूरती के सबब से भी एक उसका मकाम होगा, फिर बिल्डिंग के लिहाज से भी उसका एक मकाम होगा। लेकिन यहाँ इससे पहले कि हम आगे कलाम मुक़द्दस की तलावत करें या कलाम मुक़द्दस में से इसके तल्लुक़ से देखें कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसके तल्लुक़ से पेशन गोई और खुदावंद ने मुकाशफात ज़ाहिर किए।
यहाँ जब हम 23वीं आयत पढ़ते हैं तो इसके अंदर लिखा है یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اب اس مکاشفے کا جو تکمیل ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کا رد کیا جانا، اس پتھر کو بار بار ریجیکٹ کیا جانا، اس کی ریجیکشن جو ہے، اگرچہ وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے لیکن اس کی بار بار ریجیکشن کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کے تعلق سے 23ویں آیت میں لکھا ہے یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یعنی اس کی ریجیکشن جو ہے یہ تو خدا کی طرف سے مقرر تھی، اس کا ریجیکٹ کیا جانا، اس کو رد کیا جانا، یہ خداوند کی نظر میں خداوند کی مرضی سے تھا، اگرچہ یہ انسانوں کی نظر میں یہ ساری بات عجیب لگتی ہے، اور آگے جا کر بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ بات تو انسانوں کی نظر میں عجیب تھی۔ جیسے ہم پولس رسول کا خط جب پڑھتے ہیں تو اس کے کرنتھیوں کے پہلے خط کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ وہ جسے لوگوں نے رد کیا، یعنی صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اس جو مکاشفے کو بیان کرتا ہے پولس رسول کہ صلیب کا پیغام رد کیا جانا یا صلیب پر مصلوب ہونا، رد کر کے اسے قتل کر دینا، مصلوب کرنا، صلیب دے دینا، یہ انسانوں کی نظر میں عجیب ہے، لیکن یہ خدا کی طرف سے مقرر ہے، اور خدا کی طرف سے مقرر اس لیے ہے تاکہ صلیب کا پیغام وہ لوگ جو اسے قبول کریں گے ان کے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ سو جب ہم اس مکاشفے کو آگے دیکھتے ہیں تو کس طرح خدا کا کلام جو ہے اس بھید کو، مکاشفے کو مختلف طرزوں میں، مختلف طریقوں سے اس کو پیش کرتا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، اور وہ معماروں کی نظر میں تو رد تھا، لیکن جب وہ اپنی مقام پر پہنچتا ہے تو وہ ایک ایسا خوبصورت اور ضرورت مند اور ضرورت کے مطابق کونے کا سرے کا پتھر بن جاتا ہے۔ جب ہم عیسیٰ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو اس کے 28ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے۔ اب خداوند کی طرف سے پیغام یسوع کی معرفت پہنچتا ہے، دیکھو میں صہیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا۔ یہاں وہی داؤد کا مکاشفہ جو خدا نے داؤد کو دیا، اب یسوع کی معرفت ایک اور طریقے سے خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں تک اس بھید کو پہنچاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میں صہیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا۔ یہاں اس پتھر کو بنیادی پتھر کہا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب ایک دانشور شخص کی تمثیل بیان کی تو اس نے کہا کہ جو میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے اور اس کے کلام کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہے، پہلی بات وہ شخص دانا شخص ہے جو میری باتیں سنتا اور انہیں قبول کرتا ہے، مجھے قبول کرتا ہے، میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، وہ دانا شخص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے گھر کی بنیاد مضبوط چٹان پر رکھی۔ اب یہاں یسایہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے دیکھو میں صہیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا۔ یہاں خداوند بھید مکاشفہ بیان کرتا ہے کہ میں صہیون میں، یروشلم میں کیا کروں گا؟ ایک بنیاد کا پتھر رکھوں گا، اور اس پتھر کے تعلق سے لکھا ہے آزمودہ پتھر، اور یہ ایک ایسا پتھر ہے جسے آزمایا گیا ہے، آزمودہ پتھر ہے۔ بہت سے ایسے پتھر ہیں جنہیں آزمایا نہیں جاتا اور وہ فٹ نہیں آتے، لیکن یہاں جو خداوند جس بھید کو، مکاشفے کو بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ آزمودہ پتھر، وہ بنیادی پتھر، وہ چٹان جو بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، یسوع مسیح وہ ایک ایسا آزمودہ پتھر ہے جسے خدا باپ نے آزما کر اس دنیا کے لیے بھیجا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے پھر اسے آزمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح پانی کا بپتسمہ لے کر باہر آتا تو لکھا ہے کہ خدا کا روح اسے جنگل میں، بیابان میں لے گیا تاکہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے، تاکہ خدا کی طرف سے جو اس کی آزمائش کا وقت مقرر ہے کہ ابلیس اسے جانچ لے، دیکھے، جب اس پر اٹیکس کرتا ہے وہ دیکھے کہ ابلیس کو شکست ہوگی، اور خداوند یسوع مسیح ایک آزمودہ بنیاد کے پتھر کی حیثیت سے کامیابی کے ساتھ ان تمام آزمائشوں پر غالب آتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں
کہ خداوند یسوع مسیح 40 دن تک ابلیس اسے آزماتا رہا، اور خدا کا روح اسے اسی لیے لے گیا تاکہ وہ ابلیس اس پر اٹیکس کرے اور دیکھے کہ جس طرح اس نے آدم اور ہوا کو تو گمراہ کر لیا، لیکن اب یسوع مسیح کی آزمائش کرنے کے لیے وہ وہاں آتا ہے، اور وہ وہاں کیا ہوتا ہے، وہ ابلیس شرمندہ ہوتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ فتح مند ہوتا ہے۔ اور لکھا ہے جب وہ اس نے فتح پا لی اور اس نے ہر طرح سے ابلیس کو شرمندہ کر دیا، تو لکھا ہے کہ آسمان سے فرشتے آئے اور اس کی خدمت کرنے لگے۔ اور یہاں جو خدمت کے لیے خاص متن استعمال کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی عبادت کرنے لگے، آ کر اسے سجدہ کرنے لگے۔ ابلیس تو کہتا ہے تو اسے مجھے سجدہ کر، تو یہ ساری چیزیں جو دنیا کی ساری چیزیں شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس پر واضح کیا کہ سجدہ صرف خدا کو واجب ہے، اور خدا کو تو ابلیس تو کیسے کہتا تجھے سجدہ کیا جائے، تو خداوند خدا کو آزما رہا ہے، تو عبادت اور سجدہ تو صرف خدا کو واجب ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے آئے، اور وہ شیطان جو کہتا ہے تو مجھے سجدہ کرا، وہ فرشتے آ کر اس کو جب سجدہ کرتے اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہاں وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ تو یہاں لکھا ہے خداوند کہتا ہے دیکھو میں صہیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا۔ یہ ہم لکھا ہے اس پتھر کے تعلق سے مکاشفہ بھید یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آزمودہ بنیاد کا پتھر میں صہیون میں رکھوں گا، اور یہ محکم قائم رہنے والا بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا پتھر ہے، یعنی ایک ایسا پتھر نہیں ہے جو قائم نہ رہی، بلکہ ایک ایسی بنیاد جو مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ لیکن اس پر آندھیاں آئی، طوفان آئے، لیکن اس عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ اس عمارت کی بنیاد جو تھی وہ ایک چٹان پر تھی۔ تو وہ بنیاد جو یسوع مسیح پر قائم ہو جاتی ہے وہ محکم ہے، وہ قائم رہنے والی ہے۔ اور پھر لکھا ہے محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، یہاں یہ پتھر جو ہے وہ بنیاد بھی ہے اور کونے کے سرے کا پتھر بھی ہے، جو بلڈنگ کی ساری خوبصورتی کا دار و مدار جو اسی پتھر پر ہے، اور اسی پتھر پر عمارت جو وہ قائم رہ سکتی ہے۔ اس لیے وہ پتھر جسے مماروں نے رد کر دیا، انسانوں نے رد کر دیا، وہ قیمتی پتھر ہو گیا۔ اب جب ہم کلام مقدس میں یساع نبی کا صحیفہ آگے پڑھتے ہیں تو اس کے 52 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ پتھر جو ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں جب آتا ہے تو انسان اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور انسانوں نے اس کے ساتھ آگے جا کر بھی ہم کلام مقدس میں سے واضح طور پر پڑھیں گے اس تعلق سے کہ کس طرح وہ آزمایا گیا اور کس طرح لوگوں نے اسے آزمایا، کس طرح اسے رد کیا گیا۔ لیکن خداوند نے کہا کہ میں ایک ایسا پتھر صہیون میں رکھوں گا جو آزمودہ بھی ہے اور بنیاد کا پتھر بھی ہے اور کونے کے سرے کا پتھر بھی ہے۔ جب ہم یساع نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو اس کے 53 باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں 3 آیت کے اندر لکھا ہے وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ یعنی کہ لوگوں نے اس کی کوئی قدر نہ کی، لوگوں نے اسے رد کر دیا، اور وہ آدمیوں میں حقیر سمجھا گیا، حقیر و مردود اور مرد غمناک، غم اٹھانے والا مرد، رنج کا آشنا، رنج کو حاصل کرنے والا، رنج کو برداشت کرنے والا، لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں تھا، لوگ اسے جانتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اسے قبول نہ کیا، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ اور پھر جب ہم 52 باب کی 13ویں اور 52 باب میں پڑھتے ہیں تو اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، والا و برتر نہایت بلند ہوگا، جس طرح بتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا۔ یہاں اس کا چہرہ بگڑ گیا اور وہ ہر ایک بشر سے زیادہ اس کا چہرہ بدنما ہو گیا، کیونکہ لوگوں نے اسے نہ پہچانا، لوگوں نے اس پر ظلم و ستم ڈھائے، لوگوں نے اس کی تحقیر کی، اور لکھا ہے وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا،
ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی۔ یہاں یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا، یہاں دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ برداشت کیا، لوگوں نے اسے رد کیا، اور لوگوں نے اسے جب زمین پر تھا اور وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بھی کہتا اور وہ اپنی قدرت اور اختیار کو بھی ظاہر کرتا، لیکن لوگوں نے تو بھی اسے رد کیا۔ جب ہم یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق سے یوحنا جو ہے وہ اپنا انجیلی بیان کیسے پیش کرتا ہے۔ لکھا ہے پہلے باب کی 10ویں آیت میں، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یہاں یوحنا اپنے انجیلی بیان میں کرتا ہے کہ وہ دنیا میں ہے اور دنیا نے اسے قبول نہ کیا، دنیا نے اسے جانچا ہی نہیں، پہچانا نہیں، پرکھا نہیں ہے۔ اور پھر لکھا ہے وہ اپنوں میں آیا، اپنے گھر والوں کے پاس آیا، لکھا ہے وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، یعنی یہودی جو اس کے اپنے تھے انہوں نے قبول نہ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسے رد کیا گیا۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب پلاطوس کے پاس خداوند یسوع مسیح کو لایا جاتا ہے تو پلاطوس بار بار اس سے سوال جواب پوچھتا ہے، اور جب وہ سوال جواب پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مجھے تجھے مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے۔ تو یہاں جو بات اس نے کہی تو اس نے کہا، لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب 17-18 آیت، جب 17ویں اور 18ویں آیت پڑھتے تو لکھا ہے مجھے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے، لیکن یسوع نے کہا یہ اختیار تجھے میرے باپ کی طرف سے ملا ہے۔ جب ہم نے 118 زبور پڑھا تو ہم نے وہاں لکھا کہ یہ باپ کی طرف سے مقرر ہوا، یہ باپ کی طرف سے سب کچھ مقرر ہوا۔ اور یہاں لکھا ہے کہ اگر باپ تجھے یہ اختیار نہ دیتا تو تیرے پاس یہ اختیار نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے مصلوب کرنے کا اختیار، اسے صلیب پر لٹکانے کا اختیار باپ کی طرف سے مقرر تھا کہ وہ دنیا کی نظر میں رد کیا جائے گا۔ اور جب پلاطوس نے یہ جانا کہ وہ تو بے گناہ ہے تو اس نے یہودیوں کو کہا، کیونکہ عید پر وہ ایک جو ملزم تھا اسے چھوڑ دیتے تھے، رومی حکومت کا یہ دستور تھا کہ ایک کو چھوڑ دیا جاتا تھا تو اسے آزاد کیا جاتا۔ تو اس نے آ کر سوال کیا، کیا میں عید پر جب میں تمہارے لیے ایک مجرم کو چھوڑتا ہوں تو کیا میں تمہارے لیے یسوع کو جو بادشاہ یہودیوں کا بادشاہ ہے اس کو چھوڑ دوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہماری خاطر تو برابا کو جو ایک مجرم ہے، ڈاکو ہے، اسے چھوڑ دے، لیکن تو یسوع مسیح کو مصلوب کر۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنوں نے، یہودیوں نے اس کے خلاف مختلف بطلان، مختلف ایسے باتیں کر کے اسے رد کر دیا اور اسے مصلوب ہونے کے لیے پلاطوس کے ہاتھوں میں دے دیا تاکہ اس کی طرف سے حکم صادر کیے جائیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اسے کوڑے لگوائے اور پھر اسے مصلوب ہونے کے لیے ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا، وہ مصلوب ہوا، وہ رد کیا گیا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے جس پتھر کو معماروں نے رد کر دیا، وہ پتھر جو آزمودہ پتھر جو خدا کی طرف سے مقرر تھا اسے لوگوں نے رد کیا، اسے لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن لکھا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے مقرر تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا مصلوب کیا جانا، پکڑوایا جانا اور اسے صلیب پر لٹکایا جانا جو تھا، یہ صرف یہودیوں کی سازش ہی نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے مقرر تھا۔ اور جب ہم آگے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو ہم نئے عہد میں 5 دفعہ مختلف جگہوں پر خداوند یسوع مسیح نے اس حوالہ کو، جب وہ یہودی اسے رد کرتے، بار بار اس کے تعلق سے کہتے، تو خداوند یسوع مسیح ان پر اس بات کو ظاہر کرتے کہ یہ بات کیا کلام میں نہیں لکھی کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ متی کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 42ویں آیت، مرکز کی انجیل 12ویں باب کی 10ویں اور 11ویں آیت میں، لوکا کی انجیل 20ویں باب کی 17 آیت میں، اور پھر ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں اور اس کے 4 باب کی 11ویں آیت میں پطرس جو ہے وہ اس بات کو واضح کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ وہ رد کیا جائے گا، اور وہ لیکن یہ خدا کی طرف سے لکھا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ آئیے جب ہم فلپیوں کا خط پڑھتے ہیں
تو اس بات کو ہم بڑی واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ فلپیوں کا خط دوسرا باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یہاں پولس رسول فلپیوں کو جب خط لکھتا ہے تو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، الوہیت کی ساری معموری سے معمور، لازر کی قبر پہ کھڑے ہو کر لازر کو کہتا ہے لازر قبر سے باہر آ جا۔ 4 دن کا مردہ لازر جب وہ قبر سے باہر آ جاتا ہے، جنم کے اندھے کو نئی آنکھیں بنا کر اس کے اندر لگا دیتا ہے، وہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جنم کا لنگڑا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے کہنے سے شفا پا جاتا ہے۔ جائر کی بیٹی جو ہے مر چکی ہے، خداوند یسوع مسیح کے کہنے سے اس کو وہ ہاتھ پکڑ کر اٹھاتا ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ الوہیت کی ساری معموری، لیکن اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کی الہی قدرت اس کے اندر مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی، سارا اختیار اس کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود لکھا ہے کہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اس نے اس کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا کہ میں اتنا قدرت رکھتا ہوں، میں اتنا جلال رکھتا ہوں، لیکن اس نے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جو باپ کی طرف سے مقرر تھا کہ وہ گنہگاروں کے لیے مصلوب کیا جائے گا، اور وہ سعون کے اندر ایک ایسا پتھر رکھا جائے گا جس پتھر پر مصلوبیت کا حکم صادر ہوگا اور وہ انسانوں کے لیے مصلوب ہوگا۔ اور لکھا ہے خدا کے برابر ہونے کو اس نے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اس نے اس اختیار سے دستبردار ہو گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں تو پطرس تو اپنی تلوار چلا کر مقابلہ کرنا چاہتا ہے، ایک شخص اس نے کان بھی اڑا دیا، لیکن یسوع مسیح نے کہا اگر میں چاہتا تو باپ کی طرف سے 12 تمن فوج میرے لیے آسمانی لشکر آ سکتا تھا اور وہ میری جنگ کر سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو میرے لیے مقرر ہے، اس لیے کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اس لیے کہ لکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو اس نے خالی کر دیا اور خدا کی صورت اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پست کر دیا، خالی کر دیا، لکھا ہے یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت دوارا۔ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، تو بھی اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، کیونکہ اے باپ تو نے مجھے یہ جسم دے کر بھیجا ہے اور اس جسم پر تو اپنی باپ مرضی کو پورا کر۔ تو لکھا ہے یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت دوارا۔ معماروں نے اس پتھر کو رد کر دیا، انسانوں نے اس کو رد کر دیا، وہ انسانوں کی نظر میں حقیر اور مردود، مرد غمناک، اور اس کی صورت بگڑ گئی، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خدا کی طرف سے یہ مقرر کیا گیا تھا۔ ہم زبور میں سے 118 میں سے پڑھ رہے ہیں، اور زبور 118 میں سے جب ہم نے ان دونوں آیات کو تلاوت کیا تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان آیات کے 2-3 حصے ہیں۔ پہلی بات کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کس طرح کا پتھر ہو گیا، یہ خداوند کی طرف سے ہوا، یہ خدا کی طرف سے مقرر تھا کہ اس کی ریجیکشن ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے وہ ہماری نظر میں عجیب ہے، لیکن خدا نے اسے سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یسوع مسیح کا رد کیا جانا، یسوع مسیح کی مصلوبیت خدا کی طرف سے مقرر تھی،
اب جب اس نے اپنے آپ کو باپ کے حکم کے تابع کر دیا اور باپ کی مرضی کو پورا کیا، دیکھا اب خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس نام کے آگے تمام آسمانیوں کے اور زمینیوں کے گھٹنے جھکتے ہیں۔ پطرس سے عمارت کتاب 4 باب میں کہتا ہے ہمیں یسوع مسیح کے سوا میں کوئی اور دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے نجات پا سکے۔ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ یسوع مسیح وہ ایسی شخصیت ہے، یسوع مسیح وہ ایسی ہستی ہے جس کو اگرچہ انسانوں نے رد کر دیا لیکن خدا نے اسے سر بلند کر دیا۔ سو خداوند نے اس کی ریجیکشن کے تھرو ایسے اسے سرفراز کیا کہ وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ سو یہ نام جب بخشا گیا، یہ پتھر جو رد کیا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سب کے لیے بھی، اگرچہ انسانوں نے اسے رد کیا لیکن جب ہم پطرس کا خط پڑھتے ہیں تو یہ رد کیا پتھر کونے کے سرے کا پتھر بن گیا تاکہ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی برکت کا سبب بنا۔ سو جب ہم پطرس کا پہلا خط اس کا 2 باب پڑھتے ہیں تو یہ لکھا ہے 4 آیت سے لکھا ہے اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ کیونکہ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے دیکھو میں صہیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ بس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور ٹھوکر کھانے کی چٹان۔ یا وہ لوگ جو اسے قبول نہیں کرتے ان کے لیے تو ٹھوکر کی چٹان ہے، وہ رد کیا ہوا پتھر ہے، لیکن وہ جو اس پر ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے وہ زندہ اور قیمتی پتھر لکھا ہے۔ اس زندہ قیمتی پتھر کے پاس لکھا ہے، قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح۔ اس کا مطلب ہے جب ہم قیمتی پتھر کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں تو یہ قیمتی پتھر میرے اور آپ کے لیے ایک ایسی خاص حیثیت بن جاتا ہے کہ ہم اس بلڈنگ کے اندر، اس عمارت کے اندر جس کا کونے کے سرے کا، جس کا بنیاد کا محکم پتھر جو ہے یسوع مسیح ہے، وہ چٹان ہے، جب ہم اس کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ہم ایک عمارت بنتے جاتے ہیں اور ایک ایسا روحانی گھر بنتے ہیں جس میں لکھا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک ہم مقبول، ایسی قربانی ہم چڑھا سکتے ہیں جو خدا کے نزدیک مقبول ہوں۔ اس کا مطلب ہے اس عمارت میں شامل ہونے کے سبب سے ہمیں ایک خاص مقام مل گیا ہے، اور انسانوں کی نظر میں تو جس طرح وہ رد کیا گیا لیکن خدا نے اسے سر بلند کیا، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم بھی زمین پر رہتے ہوئے انسانوں کی نظر میں رد کیے ہوئے، انسانوں کی نظر میں گرے ہوئے، انسانوں کی نظر میں ہمارا کوئی مقام نہ ہو، لیکن جب خداوند یسوع مسیح پر ہم ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم اسی پتھر کی طرح بن جاتے ہیں جسے انسانوں نے رد کیا لیکن وہ خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ اس طرح جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں حاصل کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے ایک خاص مقام ہمیں عطا کرتا ہے کہ ہم اس عمارت کے اندر تعمیر ہو جاتے ہیں۔ اور آگے چل کر ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے اس نے ہمیں شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم بنا دیا۔ ہم جو پہلے کوئی امت نہ تھے، ہماری کوئی حالت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کسی گھرانے کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں تھا، لیکن لکھا اب ہم اس کے خاص گھرانے کے لوگ بن گئے، اس کی خاص ملکیت بن گئے ہیں، اور ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اس کے حضور میں ایسی قربانیاں چڑھا سکتے ہیں جو سردار کاہن چڑھاتا تھا، صرف کاہن چڑھاتے تھے۔ اب ہم خدا کے حضور میں جا کر اپنی شکر گزاری کی قربانیاں گزران سکتے ہیں، اور اس کے حضور میں ہر وقت بلا وقت کی امتیاز کے، بلا جگہ کی امتیاز کے ہمیں خدا نے ایک خاص مقام دے دیا ہے۔ انسانوں کی نظر میں ہم، ہو سکتا ہے آج بھی انسان ہمیں کوئی ویلیو نہ دیں، لیکن انسانوں کی نظر میں تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہو سکتی، لیکن خدا کی نظر میں اس لیے ویلیو ہے کہ ہم اس زندہ پتھر کے پاس آ گئے ہیں جو انسانوں کی طرف سے رد کیا گیا لیکن خدا کی طرف سے سر بلند کیا گیا۔
सो लिखा है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और ये खुदा की तरफ से हुआ, अगरचे हमारी नज़र में अजीब है, इंसानों की नज़र में ये अजीब है। इसलिए लिखा है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों की नज़र में तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। यीशु मसीह का सलीब पर लटकाया जाना मेरे और आपके लिए बरकत का सबब बन गया, निजात का सबब बन गया। और वो निशान जो इंसानों की नज़र में तो एक लानती निशान था, क्योंकि लिखा लकड़ी पर लटकाया जाने वाला शख्स लानती होता था, लेकिन मेरे और आपके लिए ये लानत का निशान जो है वो ज़िंदगी और निशान और सलामती का निशान बन गया। ये हमेशा की निजात और हमेशा की ज़िंदगी का निशान बन गया। इसलिए इंसानों की नज़र में तो ये अजीब है, लेकिन खुदा की नज़र में ये बाइश बरकत बात है। किसी शख्स ने यहाँ एक फ़िक्रा जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। रिजेक्शन इज़ अ हार्ड थिंग फॉर एनी वन टू एक्सपीरियंस, यानी जब कोई शख्स रद्द किया जाता है तजर्बाती तौर पर तो उसके लिए एक बहुत मुश्किल बात है। देखा, बट इट इज़ मार्वलस व्हेन गॉड टर्न इट अराउंड फॉर गुड, लेकिन ये एक खूबसूरत चीज़ बन जाती है जब खुदा इसे भलाई में तब्दील कर देता है। सो इंसानों की नज़र में हम रद्द किए हो सकते हैं, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से हम भलाई के लिए बुलाए गए हैं। शाही कहनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम बन गए, खुदा के घराने के लोग बन गए। सो खुदा का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत पैगाम के लिए कि यीशु मसीह तो लोगों की नज़र में उसकी कोई हकारत हुई, वह हकीर व मरदूद ठहरा, लोगों ने उसको बेइज्जत किया, उसका चेहरा बिगड़ गया, लेकिन ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि मैं और आप जो ज़मीन पर गुनाह के सबब से, अबलीस के सबब से रद्द किए गए थे, हम खुदा के ज़ुम्मे बहाल किए जाएँ। यीशु मसीह का रद्द किया जाना और फिर सरफराज होना मेरे और आपके लिए भी ऐसे ही है कि दुनिया की नज़र में शैतान ने जब हमें हलाकत की तरफ ले गया और हम गुनाह के सबब से रद्द किए गए, लेकिन यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं। और ये मेरे और आपके लिए एक खुशाइन बात है, खूबसूरती की बात है। खुदा आपको, हम सब को बरकत दे और हम खुदा के इस कलाम के भेद को मुकाशे को और खूबसूरत तरीके से जानते हुए ज़मीन पर रहते हुए अगरचे इंसान हमारी कोई कदर ना करें, लेकिन याद रखिए खुदा के हुज़ूर में हमारा एक ख़ास मकाम है, और वह अबदी मकाम है, वह आसमानी मकाम है, वो जलाली मकाम है, क्योंकि यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। क्योंकि लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन।